वेलकम बैक टू दो राय। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी है। एहसन साहब, आपने कई नुकात उठाए सर, आप उन नुमाइंदों में से हैं जिनकी पॉलिसी पर अच्छी गिरफ्त है। तो अगर अगर हम मुतबादिल की बात करें, आपने दो नुकात उठाए पिछले सवाल में कि एक तो 5 अगस्त के बाद जो हिंदुस्तान का एक बिल्कुल ही गैर कानूनी एक्ट था, कंडेम हुआ, जो उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया। तो सर, अगर मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में होती, वो मुख्तलिफ क्या करती? और साथ में उसका माशी लाया-अमल, आपने कहा कि मईशत के साथ ये कुछ इक़दामात लिए गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लिए, और जो सूरत-ए-हाल है वो सबके सामने है। इकोनॉमिक पॉलिसी भी सर मुख्तलिफ किस तरह होती? अगर इन 2 अमूर के बारे में आप बता सकते हैं, अल्टरनेटिव। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो कश्मीर है, मैं आपको 200% यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो भारत की हुकूमत ये जुर्रत ना कर सकती। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत दानिशमंदी और स्टेट्समैनशिप के साथ इंडियन लीडरशिप को एंगेज किया था। और आपको मालूम है कि भारत के वज़ीर आज़म मोदी वो खुद चलकर पाकिस्तान आए थे, नवाज शरीफ साहब के रहायशगाह पर गए थे और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि दोनों मुल्कों को बातचीत के जरिए अपने मसले हल करना चाहिए। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि मोदी का यार और पता नहीं क्या क्या नारे घड़े गए। और इससे पहले इसी तरह की कोशिश नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी साहब के साथ की थी। वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पर गए और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे दोस्तों ने यहाँ आने से, मीनारे पाकिस्तान की जगह पे आने से रोका, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई अब पाकिस्तान हकीकत है और हमें अच्छे हमसायों के इस तरह रहना है। लेकिन आपने देखा कि उस कोशिश का भी हमने कारगिल के नतीजे में क्या हशर किया। तो पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जिस लाइन पर चल रहे थे कि भारत के साथ बातचीत के जरिए हम एक ऐसा इस खित्ते में माहौल बनाएं कि भारत कोई इंतहाई कदम ना उठा सके। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता भारत कोई इंतहाई कदम उठाता तो नवाज शरीफ साहब का मुस्लिम दुनिया के अंदर इतना बड़ा कद था, लीडरों के साथ इतनी उनकी जाती रवाबित भी थे कि हम ओआईसी का फौरी सरबराही इजलास बुलाने में कामयाब हो जाते। हम दुनिया के अंदर भारत पर इतना सफारती दबाव डालने में कामयाब हो जाते कि कम से कम वो कर्फ्यू उठाता, वहां से लोगों की जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, जो लोगों के इंसानी हकूक वहां पर सल्ब हो रहे हैं, वो सिचुएशन रिवर्स होती और हम इसको बेहतर तौर पे इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि सिवाय एक यूएन की तकरीर करने के वजीर आजम साहब ने किस मुल्क का दौरा किया कश्मीर के ऊपर। वजीर खारजा साहब हर जुमे को मुल्तान हल्के में तशरीफ ले जाते हैं। उन्होंने कितने ममालिक का कश्मीर के लिए केस प्लीड करने के लिए दौरे किए हैं, वो कितने यूरोपियन यूनियन के ममालिक में गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स के पास गए हैं, हुकूमत ने कितने वफूद बाहर भेजे हैं। यहाँ पर हुकूमत का फर्ज था कि कश्मीर के वफूद भेजती, पार्लियामेंटेरियंस को भेजती, पूरी दुनिया को हम सेंसिटाइज करते। लेकिन हुकूमत जो है वो सिर्फ तकरीरें करने में या ट्वीटें करने में, इस हुकूमत का ये मसला है। ये समझते हैं कि अगर हमने सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना दिया है तो हम गवर्नेंस में कामयाब हो गए हैं। तो ये तो सोशल मीडिया के ट्रेंडों पे चलने वाली हुकूमत है। जो अमली उसके तकाजे हैं वो इनको कुछ नहीं पता, लिहाजा हम कश्मीर को बेहतर तौर पे करते। जो मुआशी मसाइल हैं वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि दुनिया को एक बहुत बड़ा शौक लगा। दुनिया सब समझती थी कि हम दोबारा मुंतखब होकर आएंगे और पाकिस्तान में पॉलिसीज का तसलसल रहेगा। जब वो पॉलिसीज की डिसकंटिन्यूटी हुई और इस हुकूमत ने आके हर चीज को रिवर्स करना शुरू कर दिया, तो उस पॉलिसी रिवर्सल और पॉलिसी शॉक के साथ पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। अगर हमारी हुकूमत बरकरार रहती तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, वर्ल्ड बैंक तो फोरकास्ट कर रहा था कि अगले 2 साल हम 6% से ग्रो करेंगे। चले 6% से ना करते, 6.25% से ग्रो कर लेते। लेकिन अब तो हम -1.5% पे क्रैश कर चुके हैं। एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा सर, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिसी बनने को जारी है, अभी एक पंजाब बचाओ मुहिम की बातें हो रही हैं, उस पर तनकीद ये हुई सर कि मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा पंजाब को ही अव्वलीन तरजीह दी और उनको चारों सूबों की सियासी जमात बनना चाहिए। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? और जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन माजी के जो तल्ख तजर्बे हैं और उनमें जो सेनेट का एक्सपीरियंस है वो भी सामने है, उसको किस तरह नेगोशिएट किया जाएगा?
جی دیکھیے، پہلی بات تو میں واضح کر دوں، جب میں نے پنجاب بچاؤ کی بات کی تھی تو وہ اس جی تناظر میں کی تھی کہ پنجاب کے صوبے سے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا. ہم پنجاب سے سنگل لارجسٹ پارٹی کا مینڈیٹ لے کر آئے تھے، لیکن ہمارا وہ مینڈیٹ چرایا گیا، ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی. اور اس کے بعد پنجاب کے اندر پچھلے 2 سالوں میں جو مس گورننس ہوئی ہے، اگر آپ صرف انتظامی طور پہ دیکھ لیں، 5 کے قریب آئی جیز بدل گئے ہیں، 4 چیف سیکرٹری بدل گئے ہیں، 9 سیکٹری اریگیشن بدل گئے ہیں، 11 سیکٹری اریگیشن بدل گئے ہیں، 9 سیکٹری ہائر ایجوکیشن بدل گئے ہیں، 5 6 کمشنر ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہو رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی ریپیئر مینٹیننس نہیں ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے جو منصوبے تھے ان کی کوئی مینٹیننس نہیں، وہ تمام انیشیٹوز ریورس ہو رہے ہیں جو ہمارے دور میں شروع کیے گئے تھے. غریب آدمی کو اسپتال سے دوائی نہیں ملتی جو ہمارے دور میں ملا کرتی تھی، اور ہر لحاظ میں ہر شعبے کے اندر ریورسل ہو رہا ہے. تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو 10 سال ہم نے پنجاب میں ترقی کی تھی، آج وہ ضائع ہو رہی ہے. اور پنجاب کے لوگ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پنجاب کی بدحالی کو بچانے کے لیے آواز اٹھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی حال صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے. میں جہاں پنجاب بچاؤ کہتا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں خیبر پختونخوا بچاؤ. اس کو بھی پی ٹی آئی نے 7 سالوں میں تباہ کر دیا ہے. اور وہاں کے جو عوام اب ہم سے ملتے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اتنی وہاں پر کرپشن ہے اور اتنی مس گورننس ہے کہ ان کا صوبہ بھی بری طرح متاثر ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ جو کچھ قانون سازی کی بات ہوتی ہے، اور نواز لیگ نے کئی بار کہا کہ فوجی آمریت کی میراث کی وجہ سے پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. 2 بڑے قوانین سے، ایک جو آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 اور جس کی پروسیڈنگز کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا، اور ساتھ میں سر نیب آرڈیننس 62 63 ضیاء صاحب کے دور میں آئے، نیب آرڈیننس پرویز مشرف کے دور میں آیا. حالانکہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیف الرحمان صاحب کے احتساب آرڈیننس کی ہی ایک کنٹینیویشن تھی. جب نواز لیگ کی حکومت تھی سر، تو تب کیوں نہیں ترمیم لائے گئے؟ اور کیا اگر ان میں اب قانون سازی کی جائے یا ان میں ترامیم لائے جائیں تو کیا حکومت وقت کے ساتھ نواز لیگ بیٹھے گی؟ کس طرح دیکھتے ہیں سر لیجسلیشن کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، جو نیب کا قانون ہے، آپ کا اچھا سوال ہے کہ اگر ہمیں اس پر اتنا اعتراض ہے تو جب ہم نے حکومت تھی تو اسے کیوں نہیں ٹھیک کیا. پہلی بات یہ کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمیں سینٹ کے اندر میجورٹی حاصل نہیں تھی. ہم دوسری جی جماعتوں کے محتاج تھے کہ جب تک وہ اس پہ تعاون نہ کرتے ہم کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے. دوسری جو احتساب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ جب تک اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو، کوئی حکومت جو اس کو ہاتھ ڈالے گی اس کو یہ الزام سننا پڑے گا کہ یہ اپنے احتساب سے ڈرتے ہوئے یا بچنے کے لیے احتساب کے قانون کو تبدیل کر رہے ہیں. تو ہم جی نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نیب کے اوپر متفقہ پیکج بنا لیا تھا. لیکن جب پاناما کا ڈرامہ شروع ہوا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں اسے بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کہا جی اب یہ پی ایم ایل این پھنسی ہے تو اس کو پھنسا رہنے دو، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ پھر سب بھگت رہے ہیں اس کو. اسی پہ ہی وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد احسن اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. Stay with us. السلام علیکم. پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسرین خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. جیسے آپ نے دیکھا 25 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف منتخب ہوئی تھی اور اس تاریخ کو بھی اب 2 سال ہو گئے ہیں. کیا کچھ پایا کیا کچھ کھویا؟ ہمارے ساتھ آج ایکسکلوسیو انٹرویو میں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہیں. بہت شکریہ احسن صاحب شو میں شامل ہونے کا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. بتائیے گا جناب، آپ کے قریب پی ٹی آئی کی فی الحال کارکردگی کیسی رہی ہے، اور ساتھ میں جو حزب اختلاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد نہیں ہو پائیں، اس کے متعلق بھی کیا رائے رکھتے ہیں جناب؟ یہ دیکھیے، جہاں تک پہلے پی ٹی آئی کی کارکردگی کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے تو اسے برا کہنا ہی ہے. اب تو جو خود حکومت کے اپنے حلیف ہیں اور حکمران جماعت کے اپنے اراکین اسمبلی ہیں
وہ بھی چیخ اٹھے ہیں اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جتنی کرپشن پاکستان میں آج وہ دیکھ رہے ہیں کبھی ماضی میں نہیں دیکھی ہے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس نے دونوں سابق جماعتوں سے خود کو ممتاز کیا تھا کہ وہ ایک نئی راہ لے کر آئے گی، وہ ایک تبدیلی لے کر آئے گی، معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گی، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گی۔ اور چونکہ عمران خان صاحب پر بہت اعتماد ہے، نوٹوں کی اور ڈالرز کی اتنی بارش ہوگی کہ دن رات پاکستان کے اندر تمام جو غیر ملکی انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اپنے وسائل پیدا ہو جائیں گے، انصاف ٹھیک ہوگا، احتساب بہت شفاف ہوگا، حکومت خود سے اپنا جو احتساب کے لیے خود کو پیش کرے گی، پھر کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے۔ دنیا کا ہر وہ وعدہ جو کوئی شخص آسمان سے ستارے توڑ کے لانے کا کر سکتا ہے وہ عمران خان نے اقتدار میں آنے کے لیے قوم سے کیے اور قوم کو اس پر بہکایا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ معیشت جو ہے وہ 5.8% سے گر کے -0.5 حکومت کے بقول اور معاشی ماہرین کے بقول -1.5 ہو چکی ہے۔ 6.5-7% کریش دنیا میں کسی معیشت کا ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے پچھلے 30-40 سال میں کہ 2 سالوں میں کوئی معیشت 7% کریش کر جائے۔ اسی طرح اگر آپ ملک کی خارجہ پالیسی دیکھیے کہ مودی نے کس آسانی کے ساتھ کشمیر کو ہڑپ کیا اور 1 سال سے پاکستان تماشائی بنا ہوا ہے، اور اس کے ہم اتنے بے بس ہیں کہ او آئی سی کنٹریز کا اجلاس تک نہیں بلا سکے۔ وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ، اور او آئی سی میں اتنے بے بس ہیں کہ ہم سربراہ تو دور کی بات ہے، کشمیر میں وزیر خارجہ بھی اکٹھے نہیں کر سکے، اور 1 سال ہو گیا ہے ظلم کرتے ہوئے بھارت کو کشمیر کے اندر۔ تو داخلی طور پہ بھی ہم کمزور ہوئے ہیں، خارجی طور پہ بھی کمزور ہوئے ہیں، معاشی طور پہ بھی ملک کی معیشت کریش کر گئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ دفاع کے لیے پیسے دیں تو آپ تعلیم اور صحت سے پیسے کاٹتے ہیں، اگر تعلیم اور صحت کو پیسے دیں گے تو دفاع سے پیسے کاٹیں گے۔ اور جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے، دیکھیے اپوزیشن نے ایک حکمت عملی کے تحت یہ شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم ان کو ایک معقول وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ کل کو یہ اپنی ناکامیاں کسی شہادت کے اوپر نہ ڈال سکیں، اور ان کو تھورلی ایکسپوز ہونا چاہیے کہ یہ کتنے قابل ہیں، کتنے اہل ہیں، ان کی لیڈرشپ کیسی ہے، ان کی ٹیم کیسی ہے، ان کی کیپیسٹی کیسی ہے، ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شعبے کے اندر دے سٹینڈ ایکسپوزڈ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہے۔ انفیکٹ احسن صاحب یہی اگر دیکھا جائے تو حکومت کا اپنا بیانیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی بیمار معیشت دے کے گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کوشش کر کے ہم نے ان 2 برسوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 18 ارب ڈالر سے کم کر کے 3 ارب پہ لے کے آ گئے۔ ساتھ میں دیکھا جائے تو ریمیٹنسز کے اندر ایک بہتر اضافہ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت شاید پہلی حکومت ہے پاکستان کی جس نے اس مشکل حالات میں بھی ایک ٹیکس فری بجٹ دیا ہے۔ تو سر کچھ چیزیں تو بہتر ہیں، اور اگر ان کے دور میں کچھ سکینڈل سامنے آئے تو دیکھا گیا کہ چینی ہو، آٹا ہو، کمیشن میں ذمہ داروں کا تعین بھی ہوا، کئی انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جو آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ مزید ان کو وقت دینا چاہیے، تو آپ کے خیال میں 2 سال کا وقت کافی ہے یا حکومتوں کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، اس کے بعد پھر جو عوام فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ انہیں بہت برے حالات میں پاکستان ملے، یہ درست نہیں ہے۔ دراصل یہ اسی بیانی کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہر چیز ستیہ ناش ہے، بیڑا غرق ہے، آج یہ وہ ستیہ ناش بیڑا غرق سنڈرم کا خود نشانہ بن چکے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو آپ کو پتا ہے کہ معیشت 3% پہ تھی گروتھ، ملک کے اندر 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور ہر روز کہیں نہ کہیں دہشت گرد خودکش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں سینکڑوں ہمارے لوگوں کو اس کا نشانہ بناتا تھا۔ کراچی کے اندر عملاً کسی شریف آدمی کا رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ ان حالات میں ہم حکومت میں آئے اور الحمدللہ ہم نے یہ سارے مسئلے حل کیے، کراچی کو پرامن کیا، ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو وسائل فراہم کیے، ملک کے اندر سے توانائی کا بحران ختم کرنے کے لیے
4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، سی پیک جیسا منصوبہ لگایا. تو جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو پاکستان ایک بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ کے اوپر تھا. اور میں اس کی مثال آپ کو جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ سے دینا چاہوں گا، جو انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں فور کاسٹ کی تھی. اور ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں کہا تھا کہ اگلے 2 سال کے لیے پاکستان کی معیشت 6% سے گرو کرے گی. تو میرے نزدیک جو پی ٹی آئی ہمارے بارے میں کہتی رہی ہے وہ تو مخالف جماعت تھی، اس کا کوئی اتنا اثر نہیں، لیکن جو مستند رائے ہے وہ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کی ہے کہ جس پہ وہ یہ فور کاسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کا ایک مومنٹم بن گیا ہے، پاکستان کے پیچھے ایک سینٹیمنٹ آ گیا ہے اور اب اگلے 2 سال یہ 6% سے گرو کرے گی. مسئلہ یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب آئے تو یہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور پچھلوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر فورم پہ جا کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان تو بینکرپٹ ہے، پاکستان تو کرپٹ ہے، پاکستان تو منی لانڈرر ہے، ہمارے ملک کے اندر تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. جب کسی ملک کا سربراہ باہر جا کے یہ باتیں کرے گا تو اس کا تو چلتا ہوا گھر بھی اجڑ جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی طرف سے جو یہ کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں اتنا بڑا ملا، دنیا میں کسی جگہ معیشت کا ترقی کا پیمانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایکسپینشن کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو 3 4 5 سال ان پروجیکٹس کی مدت کے دوران آپ کو ہیوی برڈن آف امپورٹس برداشت کرنا پڑتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پھیلتا ہے اور جب پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں تو وہ خود بخود سکڑ جاتا ہے. انہوں نے اقتدار میں آ کے یہ نہیں دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی کنزمپشن سے نہیں تھا، وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ تھا. اور یہ انویسٹمنٹ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب پروجیکٹ مکمل ہوں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ سکڑ جائے گا. انہوں نے پینک میں ایمرجنسی بریکس لگا دیں 40% ریویلیوشن کی اور اس کے ساتھ پالیسی ریٹ کو 13.25% پہ لے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بدترین انفلیشن آ گئی، ہماری امپورٹ کولیپس کر گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ چلتے ہوئے کاروبار بھی کھڑے ہو گئے. تو یہ صرف ان کی مس ریڈنگ تھی جو ان کو اس نے اس غلط فیصلوں پر لے گئی اور ان کے غلط فیصلوں کی بہت بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے. لہٰذا ان کا یہ بیانیہ کہ ہمیں کوئی پاکستان اجڑا ہوا ملا تھا یہ درست نہیں ہے. پاکستان ان کو پرامن ملا تھا، پاکستان ان کو روشن ملا تھا، پاکستان ان کو 6% سے ترقی کرتا ہوا ملا تھا. انہوں نے غلط فیصلوں سے آتے ساتھ 10 مہینے تو انہیں سمجھ ہی نہیں لگی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا، کیا کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ایک انسرٹنٹی کی گرداب میں پھنس گیا اور اکانومیز جو ہیں وہ اتنی بے یقینی برداشت نہیں کرتی کہ آپ مہینوں مہینوں رخ ہی نہ بنائیں، اپنی سمت ہی نہ بتائیں. تو اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان ایک بدترین معاشی بحران میں ہے. بالکل ٹھیک سر، وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کچھ پالیسی کے بات کریں گے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. احسن اقبال صاحب، اب اتنی پارٹی پہ سر آ جائیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پالیسی فلکس ہے، لیڈرشپ فلکس ہے، اور مسلم لیگ جس کی تعریف کی جاتی تھی کچھ دہائی پہلے کہ جی یہ خاندانی بادشاہت نہیں ہے، موروثی سیاست سے ہٹ کے مسلم لیگ کا برانڈ بنتا ہے. ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو جب لیڈرشپ ڈسکس ہوتی ہے تو یا تو میاں صاحب یا میاں صاحب کے بھائی یا ان کے بھائی کے صاحبزادے یا ان کی اپنی صاحبزادی، اس سے زیادہ وسیع ڈسکشن نہیں ہوتی. تو جب ایک ٹاپ ٹیئر ہے منتخب نمائندوں کا جنہوں نے سیاست بھی 2-3 دہائیوں سے کی ہوئی ہے، ان کا واضح تجربہ ہے، تو اب سر لیڈرشپ شریف سرنیم سے آگے بڑھ سکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی کے پیچھے نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، ان کی جو پولیٹیکل لیگسی ہے، اس کا بڑا رول ہے اور لوگوں میں اس کی پذیرائی ہے. کیونکہ یہ مسلم لیگ ڈرائنگ روم کی پارٹی ہوتی تھی جہاں چند بزرگ اصحاب ایچکن پہن کے اور قراردادیں پاس کیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کو غریبوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، نوجوانوں کی، پورے ملک کے اندر طول و عرض میں ایک پاپولر جماعت بنایا.
تو مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب کی مقبولیت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں تک یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایک موروثی پارٹی ہیں، تو نواز شریف صاحب کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر کا انتخاب نواز شریف صاحب نے کیا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیا، نہ وہ ان کے بیٹے تھے، نہ وہ ان کے بھائی تھے، نہ ان کے رشتہ دار تھے۔ نواز شریف صاحب لاہور سے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب مری سے ہیں۔ جو بھی قیادت کے فیصلے ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کرتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم کوئی بہت ہی ایک موروثی جماعت ہے، درست نہیں۔ احسن اقبال صاحب، آپ نے ابھی مسلم لیگ نواز کی پولیٹیکل فلسفی کی بات کی، سیاسی بصیرت کی بات کی، تو سر اب لاہ عمل کیا ہونا چاہیے حزب اختلاف کے حوالے سے؟ بیچ میں ایک جوائنٹ ایکشن کی بات کی جا رہی تھی، یا جس طرح آپ نے ابھی وضاحت کی کہ پنجاب بچاؤ کے پیچھے کیا مطلب تھا، واٹ از دا وے فارورڈ سر؟ اور جو لیڈرشپ فلکس کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز میں وہاں ایک طرح سے ایک خلا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ آج جی پاکستان جس مقام پہ پہنچ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو کسی ایک نظام پر نہیں چلایا، ہر 10 سال بعد تجربے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک چیز جس پہ بہت زیادہ تجربے کیے جائیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اس ملک کو آئین کے اوپر چلانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے یہ چلنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر ہم چلا سکتے ہیں تو آئین کے ساتھ چلا سکتے ہیں، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس وقت جو ڈھانچہ 2018 میں کھڑا کیا گیا تھا یہ مصنوعی ڈھانچہ ہے، اور اس نے اپنا فیلئر ثابت کر دیا ہے۔ ہر جو کوئی ٹیسٹ آیا ہے لیڈرشپ کا یا گورننس کا، اس میں یہ فیل ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹڈی دل تھی، چاہے وہ کرونا تھی، چاہے وہ ڈینگی تھی، چاہے وہ آٹے کا بحران ہے۔ دیکھیے نا، دنیا میں کہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک فصل مارکیٹ کے اندر آئے۔ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ کے اندر آئی ہے 1 مہینہ پہلے اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ یہ تو ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے اور نالائکی ہے، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سسٹم کے اندر تو مزید بہتری کی توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وے فارورڈ یہی ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، آزاد ہو، منصفانہ ہو، غیر متنازع ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک استحکام کے ساتھ ہم حکومت چلائیں، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، جن میں سیاستدان ہیں، ججز ہیں، جنرلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، میڈیا ہے، یہ کسی طرح ایک کوئی ڈائیلاگ کر کے آئین کی عملداری کے اوپر ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں کہ سب نے کن کن ضابطوں کے مطابق ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کیا ہیں، کون کس کے لیے کیا ڈوز ہیں، کیا ڈو ناٹس ہیں، تاکہ ہم ایک انٹرنل ہارمنی پیدا کریں اور 10 سال کے لیے اس ملک کو استحکام دیں آئین کے راستے پر، جمہوریت کے راستے پہ، تو پھر ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ایک کے بعد دوسرا تجربہ کیا تو پھر ہم اس ملک کو ایک کے بعد دوسری کھائی میں پھینکتے رہیں گے۔ اور آج دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے ہے، مضبوط ہے، سری لنکا ہم سے بہتر جا رہا ہے، نیپال ہم سے بہتر چل رہا ہے۔ ہم ساؤتھ ایشیا کی سلویسٹ گروئنگ اکانومی بن گئے ہیں، جو کہ 2 سال پہلے ساؤتھ ایشیا میں سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی۔ تو یہ حل تو صرف یہی ہے کہ ہم اب ایک ریسیٹ کی طرف جائیں، ایک نیا الیکشن ہو جس سے لوگوں کے لیجیٹمیٹ کریڈیبل نمائندے آئیں، ایک نمائندہ حکومت آئے، ایک اہل حکومت آئے۔ اگر بیانیے کی بھی بات کریں تو مسلم لیگ نواز کا ایک ریکرنٹ ایک تھیم تھا سر، بار بار کہتے تھے ووٹ کو عزت دو۔ لیکن اب ایک تاثر جاتا ہے شاید شہباز شریف صاحب کے بیانات سے، کبھی وہ عسکری عدالتوں کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ میں پھر جو سہیل وڑائچ صاحب کے کالم تھے اور دیگر اس طرح ذرائع تھے سر کہ جی مجھے بلایا گیا تھا، اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں۔ تو اس کے حوالے سے سر مسلم لیگ نواز کی کیا کوئی ایک واضح موقف ہے، یا وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ اور جو تنقید کی جاتی ہے کہ شاید اس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ باقی ادارے بھی حمایت کریں مسلم لیگ نواز کی اور واپس ایک طرح سے مسلم لیگ نواز آئے، وہ بھی کیا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا موقف تو وہی ہے جو
آج 70 سال سے اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا رہا ہے کہ اس ملک کے عوام کی رائے کے مطابق چلنا چاہیے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک اکنامک ویژن کی پارٹی ہیں. جو پارٹی اکنامک ویژن رکھے وہ کبھی داخلی طور پہ پولرائزیشن پہ یقین نہیں رکھتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو آپس میں پازیٹیو سینرجی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس کی محاذ رائی میں لگیں گے تو پھر پاکستان کی جو اقتصادی معاشی کارکردگی ہے وہ یقیناً متاثر ہوگی. تو اس لیے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے, ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرے اور پاکستان کے اکنامک پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کے لیے ہم ایک اکنامک فوکس کے ساتھ آگے بڑھیں. ٹھیک سر. اور اب سیاست سے ذرا ہٹ کے احسن صاحب اگر آپ اجازت دیں اور ہم بات کریں ریفارم کی. ویژن 2020 آپ کا ایک برین چائلڈ تھا. آپ کے قریب پاکستان کو وہ کون سے ریفارمز کرنے چاہیے؟ بے شک ان کا پالیسی سے تعلق ہو, اکانومی سے تعلق ہو, لا اینڈ آرڈر سے تعلق ہو, لیجسلیشن سے تعلق ہو, جس سے ہم پھر اگلے لیول تک یا منزل تک پہنچ سکیں گے. دیکھیے, آپ دنیا کا بہترین پلان بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے ملک میں پیس نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے, تو آپ کے تمام پلان ناکام ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جاپان کی مثال دیکھیں, چائنا کی دیکھیں, ساؤتھ کوریا کی دیکھیں, ملیشیا کی دیکھیں, سنگاپور کی دیکھیں, ٹرکی کی دیکھیں, جو بھی پچھلے 30-40 سالوں میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور پیس, اٹ ہیز پریسیڈڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کے اندر پالیسیز کو ریورس بھی کرتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کے اندر پیس کو کمپرومائز کریں, بدامنی رکھیں اور آپ کہیں جی کہ ہم اقتصادی طور پہ ترقی کر لیں گے. ہم تو ابھی پری ریکوزٹس پہ پھنسے ہوئے ہیں. جو اگلی منزل ہے وہ یقیناً ایک لمبی بحث ہے. کسی دن آپ میرے ساتھ پروگرام رکھیں کہ بھئی ہیومن ریسورس پہ کیا ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ماڈرنائز کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے, ایک کمپیٹیٹیو اکانومی بننے کے کیا تقاضے ہیں, ہم پچھلے 70 سالوں میں ایکسپورٹ کو کیوں نہیں بڑھا سکے. یہ کافی بڑے موضوعات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے, ریاست جو ہے وہ جبر سے نہیں چلتی, ریاست جو ہے وہ طاقت سے نہیں چلتی. ریاست کی طاقت وہ رومانس ہوتا ہے جو کچھ ہائر ویلیوز کے ساتھ اس کے شہریوں کا اور ریاست کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے, اس کے اندر سوشل جسٹس ہوتا ہے, اس کے اندر ڈگنیٹی آف سٹیزنز ہوتی ہے, اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر لوگوں کے جو جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہم ان کے ساتھ ابھی سٹیزن کو کنیکٹ نہیں کر سکے. پاکستانی ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ ان بنیادی پرنسپلز کے اوپر جوڑنے کی ضرورت ہے. جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو یہ شہری اپنے انٹرپرائز سے ہر شعبے کے اندر ونڈرز کر دیں گے. چلیں جناب, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس چیز کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اگر سیاسی استحکام کی بات کریں, اب آپ نے کہا کہ انتخاب ہونے چاہیے. کیا یہ انتخابات 5 سال یا جو 3 بقایا سال رہ گئے ہیں ان سے پہلے ہونے چاہیے؟ اور ساتھ میں جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی 1 سال پہلے دھرنے کا اعلان کیا تھا, مارچ کا اعلان کیا تھا, اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی بھرپور حمایت کریں گے, لیکن پھر آخری وقت نواز لیگ کے جو کارکنان تھے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. اس پالیسی کے حوالے سے بھی سر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ جو سٹیبلٹی ہے یقیناً وہ بے حد ضروری ہے, اور ہم بھی آئیڈیلی یہی دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ٹرم بھی 5 سال پوری کرے, چونکہ ہم اپنی 5 سال کے بارے میں بھی یہی بات کرتے تھے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ اس سطح پہ جا چکی ہے کہ اس وقت ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے, خود حکومت کے اپنے جو حلیف ہیں چودھری شجاعت صاحب وہ بھی پکار اٹھے ہیں کہ اگر 1 سال یہ حکومت اور رہ گئی تو اتنی تباہی ہوگی کہ کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کی تو اس وقت ہمارا اور ان کے درمیان جو تھوڑا سا اختلاف تھا وہ ٹائمنگ کے اوپر ہی تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑا 2-4 مہینے مؤخر کیا جائے تاکہ حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ جی ہمیں بہت پری میچور انہوں نے ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہیں. ہم ان کو مکمل طور پہ ایکسپوز ہونے دینا چاہتے ہیں تاکہ پھر اگر ہم تبدیلی کی بات کریں گے پوری قوم اس میں شامل ہوگی. تو آج آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہ گیا طبقہ کہ جو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت سے جان چھڑاؤ. ہم سڑکوں پر جاتے ہیں, پبلک پلیسز میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں اس حکومت کو باہر نکالتے, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, ہم خودکشیاں کریں گے, ہم مر جائیں گے, آپ کو کس بات کا انتظار ہے. تو اس حکومت نے اب لوگوں کے جو صبر کے پیمانے ہیں وہ لبریز کر دی ہیں. اچھا بالکل, آخر میں احسن اقبال صاحب, میاں نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, ان کے وطن واپسی کے کوئی امکانات ہیں سر اینی ٹائم سون, اور اگر نہیں ہیں تو ایسا کیوں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے جب ان کی اہلیہ بستر مرگ پہ تھیں تو پاکستان آ کے ثابت کیا تھا کہ وہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی ہر ذاتی چیز سے زیادہ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. اب جب وہ باہر گئے ہیں تو انہیں ہم نے نہیں باہر بھیجا, خود حکومت نے تسلی کر کے باہر بھیجا تھا کہ ہی واز انڈر لائف تھریٹننگ سچویشن. تو ان کی جو بیماری ہے وہ اس کا علاج جاری ہے, پلیٹلیٹ سٹیبلائز ہو گئے ہیں, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو ان کے ہارٹ کے پروسیجرز ہونے تھے وہ موخر ہوئے تھے, اور جو ہی وہاں پر ڈاکٹرز اب انہیں اپوائنٹمنٹ دیں گے تو وہ اپنے کارڈک پروسیجرز بھی کرائیں گے, اور ڈاکٹرز کی فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ایک دن ضائع کیے بغیر وہ انشاءاللہ وطن واپس آئیں گے. بالکل ٹھیک. سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ شام شام کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا, اور اس پر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.